इस्तेमाल कर रहे हैं। इट्स अ शेम। 6 महीने से ये हाउस नहीं चल रहा। इस ऐवान में कौन का पैसा खर्च होता है, उनकी बात होनी चाहिए। नवाज शरीफ वो कहता है कि या मुझे जेल दो या बरतानिया बाहर भेजो इलाज करवाने के लिए। 2 जमहूरी मुल्कों में जंग नहीं होती। आप अमन चाहते हैं तो कुलभूषणों को हमारे मुल्क में मत भेजें। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़लैंड। मैं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, भारत का जंगी जुनून सर चढ़ कर बोल रहा है, बदले की धमकियां दी जा रही हैं, मगर पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की जानिब से इंतहाई मुनासिब अल्फाज में बता दिया गया है कि जंग शुरू करना आसान है, ख़त्म करना मुश्किल। मगर अब भारत देखते हैं कि इस पर किस तरह रिएक्ट करता है। भारत किसी खुश फहमी में ना रहे, ये भी बता दिया गया है, भरपूर जवाब दिया जाएगा। आज DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर से भारत को इमरान खान की दी गई ऑफ़र दोहराई, मगर साथ ही साथ ये भी बावर करा दिया है कि किसी मिस एडवेंचर की कोशिश ना की जाए। जमहूरियत और जंग पर भी DGISPR ने एक खूबसूरत बात की, ज़रा ही सुन लेते हैं। जमहूरी मुल्कों में जंग नहीं होती। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया को वो ऑफर्स दी हैं जो शायद पहले कभी नहीं दी गई। पाकिस्तान क्या कह रहा है? आइए इस मामले की तहकीकात करते हैं, आइए बातचीत करते हैं, आइए खित्ते को दहशतगर्दी से पाक करते हैं। खित्ते के अमन को जो सबसे बड़ा ख़तरा है वो कश्मीर का इशू है, आइए उस पर बातचीत करते हैं, उसको रिजॉल्व करते हैं। लम्हा फिक्रिया है कि 2 जमहूरी मुल्क तो जंग नहीं करते, मगर पाकिस्तान की जमहूरी पार्टीज़ बाहम दस्तो गिरेबान है। करप्शन के इल्ज़ाम एक दूसरे पर ऐसे लगाए जाते हैं जैसे मेडल्स तकसीम किए जा रहे हों। जिन मुंतखब ऐवानों में अवाम के हक में कानून साजी होनी थी, वहाँ नौबत हाथापाई तक पहुँच चुकी है। आज कौमी असम्बली में ज़रा क्या हुआ, ज़रा ये भी देखिए कि कार्रवाई किस तरह चल रही थी, ये ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं। तुम्हारे बाप ने किए होंगे, गलत लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करो बेवकूफ इंसान। ये सिखाया तुम्हारे को घर में, तुम्हारी ये तालीम हुई है। स्पीकर साहब चुप करके बैठो तुम। भारतीय जासूस और पाकिस्तान में दहशतगर्द नेटवर्क चलाने वाले कुलभूषण यादव का केस आलमी अदालत में लगा हुआ है। इस अहम मौके पर भारतीय वकील अपने केस के दिफा के लिए साबिक पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की इंटरव्यू बतौर रेफरेंस पेश कर रहा था। ये भी एक लम्हा फिक्रिया है। इन हालात के तनाजुर में न्यूज़लैंड के प्लेटफॉर्म से आज हम 2 अहम सवाल उठाएंगे। सवाल नंबर 1, क्या सियासी और फौजी क़यादत ने भारतीय जंगी जुनून का मुनासिब जवाब दिया है? सवाल नंबर 2, सियासी इल्ज़ाम तराशी से निकल कर कानून साजी का दौर कब शुरू होगा? ये 2 सवाल हैं, अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से उठाएंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार इम्तियाज़ गुल साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं। गुल साहब, ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू विद अस। ब्रिगेडियर रिटायर्ड इमरान मलिक साहब हमें लाहौर से जो हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं, जियो पोलिटिकल एनालिस्ट हैं आप। एंड सीनियर जर्नलिस्ट नसरुल्लाह मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो गुल साहब, अगर गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँ, मुझे ये बताइए कि आज जो पहले वज़ीर आज़म ने पेशकश की भारत को, बड़ा एक मुस्बत पैगाम दिया। उसमें उन्होंने बता दिया कि हमारे पास ऑप्शंस हैं, बट हम जंग की तरफ नहीं जाना चाहते। वही चीज़ें आज अस्करी क़यादत से भी आईं। जो ये कहा जाता था कि जी सेम पेज पे नहीं है, तो आज तो सेम पेज पे ही नज़र आए। हाउ डिड यू सी, जो आज आपका जो बयान था, आपने आज इसको आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, बड़ी मेरा ख़्याल है खुशबख्ती की बात है कि जो वज़ीर आज़म ने कहा अपनी तकरीर में, जनरल आसिफ गफूर ने उसी का इयादा किया है, बल्कि उसको मज़ीद उन्होंने रीइंफोर्स किया है, मज़ीद तक़वियत पहुँचाई है वज़ीर आज़म के बयान की। और उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि जो जंग की ख्वाहिश है या जंग की कोशिश है, वो किसी नॉर्मल जहन की अक्कासी नहीं करता, बल्कि उससे एक तकब्बुर और जहालत का एक इजहार है। मौजूदा दौर में ख़ास तौर पे जब दोनों मुल्कों के पास न्यूक्लियर हथियार भी हैं, उसमें फिर मीडिया को एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे इस्तेमाल करना, एक हिजान पैदा करने के लिए, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा करने के लिए, उसमें बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत ही कैलकुलेटेड यहाँ से रिस्पांस गई है। और बतौर पाकिस्तानी के बड़ी मुझे खुशी है कि जिस जंगी हिजान का भारत में हर तरफ शोर सुनाई दे रहा है, यहाँ से उसके बरक्स पैगाम गया है कि आइए हाथ मिलाएं, मिल के बैठते हैं और तफ्तीश करते हैं। लेकिन साथ ही भी कहा जा रहा है इसे कमज़ोरी मत समझिए हमारी। देखिए, वो भी कहने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मारिया, हमारी रियासत का, रियासती इदारों का बुनियादी फरीज़ा है इस मुल्क का तहफ़्फ़ुज़, और हम ये फ़र्ज़ करते हैं
کہ وہ ادارے اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں، یہ کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور میرا خیال ہے دوسرے ملک کو بھی معلوم ہے کہ ہمہ وقت تیار ہے، بلکہ انہوں نے اچھی بات کہی کہ اگر کوئی مس ایڈونچر وہاں سے ہوا تو ہمارے لیے کوئی اچنبے کی بات نہیں ہوگی، کوئی سرپرائز نہیں ہوگا، کیونکہ جو حرکت انہوں نے کی ہے، جس انداز میں انہوں نے یہ وار ہسٹیریا پھیلایا ہے، اس سے تو کلیئر ہو گیا تھا۔ بلکہ ایک دلچسپ بات ہے، آخری 10-15 سیکنڈ میں ختم کرتا ہوں، کہ سویڈن میں ایک بھارتی پروفیسر ہیں، ان کا نام ہے کوئی اشوک سوائیں، انہوں نے 11 دسمبر کو اپنے ایک مضمون میں، اور اس مضمون کو ٹویٹر کے ذریعے انہوں نے لوگوں تک پھیلایا تھا، اس میں اس نے لکھا کہ اگلے 5 ماہ کے دوران وزیر اعظم مودی کی طرف سے کوئی نہ کوئی مس ایڈونچر ضرور ہوگا، کیونکہ انتخابات آ رہے ہیں، اور انتخابات میں وہ اپنے امکانات، اپنے چانسز بہتر کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ اس طرح کا کام کر سکتے ہیں، اور ایگزیکٹلی وہی کچھ ہوا ہے، صرف وہی نہیں ہوا بلکہ ایران میں پڑوس میں بھی کچھ کروا دیا ہے۔ اچھا، نصر اللہ ملک صاحب کی جانب جاؤں گی۔ نصر اللہ صاحب، پرائم منسٹر صاحب کی جب تقریر آئی تو اس کو سب نے جو ہے وہ اپریشیٹ کیا، صرف یہ کہا کہ تھوڑی سی اگر چیزیں الیبوریٹ کر دیتے تو زیادہ بہتر ہوتا، لیکن میرا خیال ہے آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جو الیبوریٹ کرنے والی تھیں وہ الیبوریٹ کر دیں۔ انہوں نے جو بتایا کہ خطے میں اس وقت کیا ماحول تھا، ایف اے ٹی ایف تھا، کلبھوشن کا معاملہ تھا، الیکشنز، ایوری تھنگ، جو باتیں جو خطے میں جو چیزیں چل رہی تھیں اور جن جو ایکسپیکٹیشنز تھیں کہ وزیر اعظم اس پہ بات کرتے، وہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج کر دیا۔ کتنی مثبت تقریر آپ کو لگی؟ کس حد تک آپ سیٹسفائیڈ ہیں کہ عسکری سیاسی قیادت، آئی ایم سوری ایز کلیشیز ایز اٹ ساؤنڈز، ایک صفحے پہ اس وقت موجود ہے، اور بھارت کو کس قسم کا پیغام دیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ہماری گزارش یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر بھی ایک جو جنگی جنون یا اس قسم کی جو میڈیا وار ہے، کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کشمیر کے اندر صورتحال کافی ان کے کنٹرول سے باہر ہوئی ہے، وہاں پہ ایک بڑے وسیع پیمانے پہ اب لوگوں کے اندر یہ اشتعال بھی پایا جاتا ہے کہ جس طریقے سے بھارت نے وہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی ہے، تو اسی کے ساتھ ساتھ انتخابات قریب ہیں، اور مودی سرکار بھی چاہتی ہے کہ اسی ایشو کے اوپر، خاص طور سے ڈپلوما کا ایشو ہوا، اس کے بعد اس کو ایک ہائپ کریٹ کریں، جس کو کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی، جس کے جواب میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے بڑا ایک مدلل جواب دیا۔ انہوں نے جنگ کی بات نہیں کی، انہوں نے امن کی بات کی، لیکن ساتھ ساتھ وارن بھی کیا کہ اگر کوئی بھارت کو ایسا ایڈونچر کرنے کی سوچے یا کوشش کرے تو پاکستان کی طرف سے بھرپور جواب ملے گا۔ میں سمجھتا ہوں یہی اس وقت سیاسی قیادت اور اس وقت آپ کی جو عسکری قیادت ہے وہ بالکل ایک پیج پر ہیں کہ کسی صورت بھی پاکستان کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت کسی کو نہیں دی جائے گی۔ اور پاکستان نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے کئی سالوں میں کچھ کارروائیاں بھی کی ہیں، اور جو بھی ایسی شکایات تھیں پاکستان نے ان کے خلاف کارروائی کی، آپریشن سوات سے لے کے پورے وزیرستان تک۔ تو میں سمجھتا ہوں پاکستان امن تو چاہتا ہے، ہر حال میں ٹیبل پہ بیٹھ کے بات بھی کرنا چاہتا ہے، لیکن کسی دھمکیوں سے شاید مروب ہو کر کسی بات سے نہیں آنا چاہتا۔ اس لیے پاکستان نے بڑا واضح پیغام دیا ہے کہ ہر قسم کے تعاون کے لیے پاکستان تیار ہے، ہر سطح پہ مذاکرات کے لیے بھی تیار ہے، لیکن کسی دھمکیوں میں آنے والا پاکستان نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ایک اچھا خوش آئند ہے کہ اس وقت عسکری اور سیاسی قیادت ایک پیج پر ہیں اور اپنا بڑا واضح انداز میں سامنے رکھ رہے ہیں۔ ٹھیک، بریگیڈیئر صاحب کی جانب جاؤں گی۔ بریگیڈیئر صاحب، بے شک بھارت میں اس وقت جو ہے وہ وار مانگرنگ ہو رہی ہے، وار ہسٹیریا ہمیں نظر آتا ہے، لیکن اگر ان کے اگر ان کے نیوز پیپرز پڑھیں اور جو ان کے ایڈیٹوریلز ہیں، جو کچھ سین وائسز ہیں وہاں پر، تو اس میں جو ساری جیو پولیٹیکل سچویشن ہے اس سے مد نظر رکھ کر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت جنگ جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے، بیکاز حوالہ دیا جا رہا ہے کہ جو افغان پیس پروسیس ہے اس کو پاکستان لیڈ کر رہا ہے، وہاں اس وقت کوئی جو انٹرنیشنل قوتیں ہیں، امریکہ ہے، وہ سپورٹ نہیں کرے گا انڈیا کے کسی اقدام کو۔ پھر اگر یو این میں جایا جاتا ہے پاکستان کے خلاف تو وہاں چائنا جو ہے سیکیورٹی کونسل میں، تو وہاں چائنا جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے۔ چائنا کے ایک طرح درینہ تعلقات اپنی جگہ، لیکن اس وقت سی پیک کی وجہ سے بھی تعلقات بڑھ چکے ہیں۔ تو کیا آپ کس طرح دیکھتے ہیں یہ وار مانگرنگ صرف الیکشن تک ہے؟ اصل میں بھارت سمجھتا ہے کہ جنگ نہیں ہو سکتی اس وقت جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے اسے مد نظر رکھتے ہوئے؟ دیکھیے، اگر ہم ہندوستان کا جو ایٹیچیوڈ ہے ہم پچھلے چند سالوں میں دیکھیں تو ہمیشہ ایسا ہی ہوا ہے۔ جب بھی ان کے الیکشنز نزدیک آئے ہیں
انہوں نے کوئی نہ کوئی ایسی کارروائی کی ہے جو کہ اینٹی پاکستان ہو اور جس کو وہ پھر الیکشن کیمپینز کے اندر کیش کرتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ بھی ایک یہی بات ہے. میں جو ایک بات یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کر دوں بیفور آئی گو آن ٹو دی ادر پوائنٹس اس کہ آئی تھنک عمران خان صاحب نے ایک بہت ہی اچھی موو کی ہے اور پرائم منسٹر مودی صاحب ابھی اس وقت ایک کیچ 22 سارٹ آف اے سچویشن میں ہیں. اگر وہ عمران خان صاحب کی بات مانتے ہیں اور بات چیت کے اوپر آ جاتے ہیں اور ٹاکس ہوتی ہیں تو وہ بحیثیت ایک کمزور لیڈر کے ابھریں گے اور ان کی پارٹی بھی الیکشنز ہار جائے گی. اور اگر وہ جنگ کی طرف جاتے ہیں تو ایک جنونی لیڈر کی طرح سامنے آئیں گے اور جس کی ساری دنیا جو ہے وہ اس کی مخالفت کرے گی. تو ہی از ڈیمڈ اف ہی ڈز, ہی از ڈیمڈ اف ہی ڈزنٹ. دیٹ وے آئی تھنک پاکستان از پلیئر اے ویری گڈ ہینڈ. رہی بات ان کی کہ ابھی افغانستان کا جو پیس پروسیس چل رہا ہے تو اس میں انڈیا ایکچولی وانٹیڈ قطع کلامی کی معافی. ول ٹیک اے شارٹ بریک. بریک کے بعد گفتگو کو جاری رکھیں گے. ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریگیڈ صاحب آپ کی طرف آؤں گی, آپ اپنی بات کمپلیٹ کیجئے پھر آگے چلیں گے. جی دیکھیں نا, ابھی جیسے ہندوستان جو ہے وہ پاکستان کے خلاف شروع سے ہی اس کی جو پالیسیز ہے دیٹ از اے ملٹی ڈائمینشنل کوئرسو پالیسی جس کے بے شمار فیسٹس ہیں, ڈپلومیٹک, میڈیا, ملٹری, اکنامک, ٹیررزم اور بے شمار کے پولیٹیکل ایز ویل. اگر یہاں پہ ہم خالی 2 فیسٹس لیں ڈپلومیٹک اور میڈیا کے, ڈپلومیٹیکلی وہ پاکستان کو آئسولیٹ کرنا چاہ رہے تھے. مگر آپ یہ دیکھیے کہ کراؤن پرنس محمد بن سلمان کی وزٹ جو پاکستان میں رہی ہے اس کی کامیابی کا کیا ایک اسٹینڈرڈ تھا, اور ان کی وزٹ جو انڈیا کی تھی وہاں پہ ابھی آپ ان کی میڈیا رپورٹس دیکھیں کہ وہاں پہ کس قدر مایوسی ہے. تو آئسولیشن نہیں ہوئی. پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ جب بات چیت ہو رہی تھی تو ان کے جرنلسٹ نے بہت کوشش کی کہ وہ پاکستان کے خلاف کچھ بولیں, وہاں پہ بھی ان کو ہزیمت اٹھانی پڑی. UN سیکیورٹی کاؤنسل میں وہ پاکستان کا نام شامل کرنا چاہتے تھے, وہ بھی نہیں ہوئی. تو ڈپلومیٹک آئسولیشن تو پاکستان کی کہیں پہ بھی نہیں ہوئی, اور اس طرح سے وہ ان کی پالیسی فیل ہو گئی کوئیشن کی. دوسری کوئیشن کی پالیسی تھی ان کی میڈیا کی, جس میں ایک جنگی جنون انہوں نے ایک کریٹ کیا ہوا ہے ہندوستان کے اندر. پر پاکستان نے میرے خیال میں نہ صرف یہ کہ پرائم منسٹر صاحب نے بلکہ آج DGISPR نے بھی ایک بہت میئرڈ, ایک بہت میچور, ایک بہت اسٹیبل قسم کا رسپانس دیا ہے. اور اس رسپانس سے میرے خیال میں جو جنگی جنون ہے ہندوستان میں وہ کافی حد تک نیچے آئے گا, اور وہ گراؤنڈ ریئلٹیز کو اب دیکھنا شروع کریں گے کہ یہ کوئی بالی ووڈ کی مووی تو ہے نہیں کہ ان کا ایک میجر صاحب آئے گا پورے پاکستان کی وہ نیوکلیئر ایسٹس بھی نکال جائے گا اور آرمی, ایئر فورس, نیوی تینوں کو مار دے گا اور پھر ایک وہ کوئی آئٹم سانگ کر کے پاکستان میں چلا جائے گا. گراؤنڈ ریئلٹیز آر ویری ڈفرنٹ. اف دے ٹرائی اینی تھنگ they are going to be very, very unpleasantly surprised. اور I think آج جو DGISPR کا جو میسج تھا اور جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا میسج تھا وہ ایگزیکٹلی یہی ہے. ٹھیک ہے بالکل ویلڈ پوائنٹس گل صاحب. لیکن اب جہاں ڈپلومیٹک آئسولیشن کی بات ہو رہی ہے, محمد بن سلمان کا جو وزٹ تھا اس سے بہت زیادہ مطلب ادر دین انویسٹمنٹ جو ڈپلومیٹک ٹینشنز ہیں اس حوالے سے بھی بڑی توقعات جو ہیں وہ تھیں پاکستان کی. وہ وہاں پہ گئے, جس طرح فارن منسٹر انہوں نے کہا جی میں جب تک پروف نہیں دیکھوں گا نہیں بولوں گا. لیکن ساتھ ساتھ جو ڈی ایسکلیشن کی بھی جو جوائنٹ ان کی کمیونکے آیا اس میں ڈی ایسکلیشن کی بھی بات کی گئی, ڈائلاگ کی بھی بات کی گئی. از ہی پلئنگ دا رول دیٹ وی ہیڈ ایکسپیکٹڈ ہی ول, ڈو یو تھنک, یا اٹس ٹو ارلی ٹو سے اینی تھنگ؟ دیکھیے موجودہ حالات میں تو میں نہیں سمجھتا کہ بھارتی قیادت اس قسم کی کوئی کوشش قبول بھی کرے گی. اصل میں ہوا یہ کہ جب محمد بن سلمان یہاں سے دلی پہنچے, اس سے پہلے جو مشترکہ اعلانیہ اسلام آباد سے جاری ہوا اس میں وہ بڑے واضح طور پہ ایک شک ڈالی گئی تھی کہ دونوں ملکوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ جو دو طرفہ متنازع امور ہیں اس کو سیاسی نہ بنائیں. اب بڑی بھارت نے کوشش کی اقوام متحدہ سے لے کے جنیوا تک, جنیوا سے یہاں جہاں انڈیویجول لیول پہ بھی مختلف ممالک کے ساتھ, کہ ان کو بار بار کہا جائے کہ یہ دہشت گردی کا معاملہ براہ راست پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. لیکن جو مشترکہ اعلانیہ تھا اس میں ان کی امیدوں پہ پانی پھیر دیا, اور ہمیں اس کی بڑی پکچر دیکھنی چاہیے. چین نے بھی نپے تلے انداز میں ان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ وہ جو قرارداد ہے 1267 اقوام متحدہ کی, وہ اس میں بڑے کلیئرلی ڈیفائن ہیں. مطلب واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی کو آپ نے مسعود اظہر کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں,
تو کیونکہ بار بار 3 دفعہ ان سے بھی سوال کیا گیا وزارت خارجہ میں، تو انہوں نے کہا کہ اس قرارداد کے تحت باقاعدہ قوانین و ضوابط موجود ہیں اور ہم ان قوانین و ضوابط کے سہارے ہی اس معاملے کو آگے بڑھائیں گے، ہم اس سے باہر کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ روس کا بھی یہی کہنا ہے بھارت کو اور پاکستان کو کہ آپ متنازع معاملات کو بات چیت کے ذریعے حل کریں۔ ترکی بھی یہی کہتا ہے۔ امریکہ بھی مطلب ابھی جو تو خود امریکہ کو آپ دیکھیے کہ ان کے صدر نے بھی، چونکہ یہ غیر روایتی صدر ہے، تو اس نے بجائے اس کے کہ جذباتی طور پہ لوگوں سے کہے کہ ہاں جی یہ پاکستان کے خلاف ایکشن ہوگا، انہوں نے کہا کہ نہیں بڑی اچھی بات ہوگی دونوں ممالک، میں بڑا خوش ہوں گا۔ اب عقل مند کو اشارہ کافی ہے، جو ٹرمپ نے کہہ دیا اس پہ میرا خیال ہے کافی، جس کو کہتے ہیں ٹھنڈا پانی انہوں نے ڈال دیا ہے امریکی جو بھارتی ہیجان ہے۔ اور میں نے تو یہ بھی کیا کہ اپنے صدر ٹرمپ کو براہ راست مخاطب کر کے ٹیگ کر کے ان کو یہ بھی لکھا ہے کہ آپ اپنے حکام کو منع کریں کہ جو بھارتی الزامات ہیں ان کو کاپی پیسٹ کر کے اپنے سرکاری اعلانات میں نہ لگائیں۔ وہ تو لابی ہے نا سر، آپ کو پتہ ہے انگریس کتنی ہے بھارتی لابی کی امریکہ کی جو، تو یہ تو دیکھیں نا، صرف میرا کام نہیں، صرف آپ کا کام نہیں، بلکہ بحیثیت مجموعی جہاں جہاں جس کو اپنی پالیسی میں سکم نظر آتا ہے یا ان کی پالیسی میں سکم نظر آتا ہے اس کی نشاندہی ضرور کرنی چاہیے۔ اور میرا خیال ہے کہ جو مقاصد حاصل کرنا چاہتے تھے بھارتی حکومت یا ان کے رہنما جو کہ الیکشن میں جا رہے ہیں، وہ ان کو حاصل نہیں ہو سکے، اور امید یہی ہے کہ 2-4 دن میں 5 دن میں یہ ہسٹیریا یا ہیجان جو ہے وہ کم ہو جائے گا۔ لگ رہا ہے آپ کو ہیجان کم ہوگا یا یہ الیکشن تک چلے گا اور پھر شاید کوئی وہ کوٹ ان کوٹ سرجیکل سٹرائک ہو جائے اور اس سے ہو سکتا؟ دیکھیں سرجیکل سٹرائکس تو کسی اس نوعیت کی سرجیکل سٹرائک سے نہ کسی نے پاکستان کو روکا ہے نہ کسی نے بھارت کو کوئی روک سکتا ہے، اس لیے کہ وہ تو ایک ایسا کام ہے کہ جو آپ نے دشمن کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رات کے اندھیرے میں کوئی ایسا کام کرنا ہے، اور 720 کلومیٹر طویل وہ لائن آف کنٹرول ہے، جنگل ہیں بے شمار، اس میں پتہ نہیں کس مقام پہ آ کے وہ کوئی کارروائی کر کے چلے جائیں، تو اس لیے ہمیں اس طرف جانا نہیں چاہیے کہ سرجیکل سٹرائک ہوگی یا نہیں ہوگی۔ ایک بات ضرور ہے کہ جب تک الیکشن نہیں ہو جاتے پاکستان کا نام وہاں پہ سرکولیٹ کرتا رہے گا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ بھارتی فوج کچھ اس نوعیت کی بے وقوفی کرے گی کہ سرجیکل سٹرائک اس پیمانے اس انداز میں کرے کہ پاکستان کو مشتعل کرے۔ اور باقی آپ کو پتہ ہی ہے، میرا خیال ہے ہمارے رہنماؤں نے، دونوں رہنماؤں نے کافی واضح بات کر دی ہے کہ چھیڑ چھاڑ نہ کریں۔ بالکل۔ ملک صاحب، نصر اللہ ملک صاحب کی جناب جانوں گی، ملک صاحب یہ بتائیے کہ ایک تو اب جس طرح ابھی گل صاحب بات کر رہے ہیں کہ یہ کچھ دنوں میں وار ہسٹیریا جو ہے وہ کم ہو جائے گا اور شاید وہ سوڈو سرجیکل سٹرائک جو ہے وہ کہیں ہو جائے اور اس سے اپنے لوگوں کو جو ہے وہ پیسیفائی کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈو یو تھنک کہ یہ جلدی ختم ہو جائے گا یا آپ سمجھتے ہیں طویل عرصہ جو ہے یہ چلتا رہے گا اور ان کو اس وقت کچھ دکھانا ہے کیونکہ اپنے لوگوں کو، تو یہ ہوتا رہے گا؟ آلدو اپنی جو بھارت کی اپوزیشن پارٹیز ہیں، آج بھی پڑھ رہی تھی ایک اپوزیشن لیڈر نے ان کا بیان تھا کہ 3 کلو گرام اگر بیف آنا ہو تو وہ پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں سے آیا ہے، کب آیا ہے، لیکن یہاں پہ تقریباً 750 پاؤنڈ جو ہے وہ RDX آ گیا تو پتہ نہیں چلا کہ کہاں سے آیا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے جو سارا نیریٹو بنایا ہوا ہے مودی حکومت کی سبکی ہوگی یا ہو رہی ہے؟ عام بھارتی اس کو دیکھ پا رہا ہے؟ is he looking can he see through it؟ کس طرح دیکھتے ہیں آپ سر؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو گل صاحب بات کر رہے ہیں بنیادی بات وہ درست ہے کہ کچھ ٹینشن ہو سکتی ہے بارڈرز کے اوپر، اور کچھ بھارت کو ایسی ایکٹیویٹی کر سکتا ہے جس کے نتیجے میں وہ مطمئن کرنے کی کوشش کریں کہ پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی ہے، لیکن ایسی ٹینشن آپ کو پتہ ہے ماضی میں کافی عرصے سے رہی ہے لائن آف کنٹرول پہ، اور لیکن جو بھی اس وقت اقدامات بھارت کی طرف سے اٹھائے جائیں، میں سمجھتا ہوں عوام میں ان کو کوئی پذیرائی نہیں مل سکتی۔ اگر آپ ہندوستانی میڈیا دیکھیں، ان کے اخبارات دیکھیں، ان کے جتنے ایڈیٹوریلز دیکھے جا رہے ہیں، جو ٹی وی چینلز پہ بات کی جا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں مودی کا جو سرکار کا یہ جو پورا ایک بیانیہ تھا جو نے بنانے کی کوشش کی، اس میں اب تک تو ان کو مکمل طور پر ناکامی ہوئی ہے۔ وہ بڑا کرٹیسزم آیا ہے، جو وزیر اعظم تھے سعودی وزیر اعظم، ان کا بھی وہاں آنا، اس پہ بہت کرٹیسزم کیا گیا، شاید اس کی توقع حکومت کو بھی نہیں تھی کہ اتنی کرٹیسزم وہاں پہ ہو سکتا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کوشش ان کی ضرور ہوگی، لیکن اس میں ان کو کامیابی ہونے کے امکانات بڑے کم نظر آتے ہیں، اور رفتہ رفتہ یہ ساری جو ٹینشن کی کیفیت بھی ہے اس میں بھی کمی واقع ہو جائے گی۔
کیونکہ ہندوستانی میڈیا نے جس انداز سے حکومت پر تنقید کی ہے اور اس ساری کارروائی کو، پلوامہ کی کارروائی کو بھی انہوں نے جتنا کرٹیسزم کیا ہے کہ کس طریقے سے سیکورٹی لیبس ہوئے وہاں پہ، اور اس واقعے کی اطلاعات بھی، انفارمیشن ان کو انٹیلیجنس پہلے سے موجود تھی کہ اس قسم کے واقعات ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس ناکامی کو بھی سیکورٹی لیبس کے طور پہ وہاں پہ دیکھا گیا ہے اور بڑی کھل کر تنقید کی گئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس کے کوئی خاطر خواہ فوائد اٹھانے اس وقت جو ہے وہ بی جے پی کے لیے بہت مشکل ہوں گے۔ انتخابات قریب آئیں گے، اس وقت تک وہ ایسی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش ضرور کریں گے، لیکن ممکن نہیں رہے گا، کیونکہ یو این سیکورٹی کونسل میں بھی دیکھی انہوں نے بڑی اس بات کی کوشش کی کہ کسی طریقے سے وہ پاکستان کا اس میں نام بھی آ جائے، لیکن ایک جنرل ڈکلریشن کی وجہ سے، ایک اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے شاید ان کو اس سے بھی فائد سمیٹنے میں وہ ناکام رہے ہیں۔ تو آنے والے دنوں میں اور ایسی کیفیت مزید بڑھے گی، مودی سرکار پہ اور تنقید ہوگی، اور اس تنقید میں زیادہ آئی حکومت شاید اس فوائد کو سمیٹ نہیں پائے گی جس کی انہوں نے کوشش کی تھی۔ اچھا، بریگیڈیئر صاحب کی طرف جاؤں گی اور پھر جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس کی طرف بھی گل صاحب سے اس پہ بات ہوگی۔ بریگیڈیئر صاحب، ایک ریزننگ جو دی جا رہی تھی امنگسٹ ادرز وہ یہ تھا، اس کا جو اس اٹیک کی ٹائمنگ تھی، جو آئی سی جے میں جو کلبھوشن کا کیس لگا ہوا ہے اس پہ کہا جا رہا تھا کہ اس پہ بھی اس کا افیکٹ آئے گا، ایک سمپیتھیٹک ویو جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ ڈیولپ ہو سکتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا اس وقت کیس جو ہے وہ تو ہم بڑی اسٹرانگ فوٹنگ پہ نظر آ رہے ہیں، بھارت سے جو 6 سوال پوچھے تھے ان کا جواب نہیں آیا اور وہ دے ہیو بین ہارپنگ آن دا سیم ٹیون، بٹ ڈو یو تھنک کہ اس کا کوئی افیکٹ آئے گا کلبھوشن کیس پہ؟ آپ کیا دیکھتے ہیں، اسیسمنٹ آپ کی کیا ہے؟ دیکھیے، اس کی ٹائمنگ کے جو ہے بہت سارے مضمرات تھے، مگر جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کلبھوشن جادو کے کیس کے اوپر اس کا کیا ایفیکٹ ہوگا، وہ میرے خیال میں صرف ایک ہو سکتا تھا کہ اگر یہ ہندوستان کلیئرلی اور ڈیفینیٹلی اسٹیبلش کر لیتے کہ پاکستان پلوامہ میں انوالوڈ ہے، تو پھر وہ ایک قسم کی بیلنسنگ سارٹ آف سچویشن بن جاتی کہ اگر کلبھوشن جادو پاکستان کے اندر آ کے کوئی کارروائی کر رہا تھا تو پاکستانی بھی تو انڈین آکوپائڈ کشمیر میں آ کے کارروائیاں کر رہے ہیں، تو ایک کوئی بیلنس قسم کی بات آ جاتی ہے۔ اگر ہم کوئی ایک الزام لگا رہے ہیں تو وہ بھی ایک اور الزام لگانے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اور ٹائمنگ میں جہاں تک اور 4-5 وجوہات تھیں، یہ بھی میرے خیال میں ایک بہت بڑی وجہ تھی، پر میرا نہیں خیال کہ ہیگ کے اندر جو آئی سی جے کے جو 15 جج بیٹھے ہیں وہ اتنی چھوٹی اور اتنی غیر جو باتیں ان کے کیس کے ساتھ ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہیں اس کا اثر لیں گے، اور وہ صرف بات کریں گے ان فیکٹس کی، اس ایویڈنس کی جو کہ دونوں لائرز ہیں، دونوں سائڈ کے وہ پریزنٹ کرتے ہیں، اور اس کے اوپر بیس کر کے وہ اپنا جو فیصلہ ہے وہ دیں گے۔ اور جہاں تک بات ہے ہمارے وکلا کی اور انڈین وکلا کی، تو آئی تھنک وہ معاملہ تو بالکل کلیئر نظر آ رہا ہے کہ جو بہت سارے کلیدی پوائنٹس تھے اس کے اوپر انڈین جو لائرز تھے وہ ان کو شاید سیٹسفائی نہیں کر پائے ہیں۔ پاسپورٹ کے بارے میں کہ وہ جعلی ہے یا نہیں جعلی ہے، وہی ایک سب سے بڑی بات ہے کہ اگر اس کو وہ نہیں کلیریفائی کر سکے تو میرا خیال ہے کہ وہ یہ اسٹیبلش ہی نہیں کر سکتے کہ پاکستان کے اندر یہ شخص موجود نہیں تھا، اور یہاں یہ شخص یہ بھی اسٹیبلش نہیں کر سکے کہ یہ ریٹائر ہو گیا وہ انڈین نیوی سے اور یہ اپنا پرائیویٹ کام کر رہا تھا۔ تو یہ تو کلیدی جو کارڈینل پوائنٹس ہے اس کیس کے، جو کہ لگ یہ رہا ہے کہ شاید وہ نہیں کر سکے کنونس آئی سی جے کو، مگر آل سیڈ اینڈ ڈن یہ تو ہماری اپنی اسیسمنٹس ہیں۔ جج کا وہاں پہ بیٹھ کر کیا دیکھتے ہیں، وہ ایویڈنس کو کس طرح سے انالائز کرتے ہیں اور کس طرح سے اسیس کرتے ہیں، وہ تو ہمیں اس وقت پتہ لگے گا جب وہ فائنلی اپنا ڈیسیشن دیں گے۔ ٹھیک ہے گل صاحب، کوئکلی یور پوائنٹ آف ویو آن دس۔ ایک یہ بھی کہا جا رہا تھا اس کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ بھارت کے موقف کو جو ہے وہ پذیرائی ملے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ کوئی افیکٹ آئے گا کلبھوشن کیس پر؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ اس کا براہ راست سے کوئی تعلق بھی ہے۔ دیکھیے، اگر تعلق ہوتا تو مطلب بھارت کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ جو ان کے وکیل نے بات کی نا نواز شریف صاحب کا، جو نہیں، میں وہی اسی پہ آ رہا ہوں کہ ان کے وکیل نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کا انٹرویو اس کا حوالہ دیا، ایک چھوٹا سا فقرہ ہے جو نواز شریف صاحب نے کہا تھا۔ اب میرے لیے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے، مجھے اس وقت سے ہنسی آ رہی ہے، اس لیے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سابق وزیر اعظم کے بیان کو ایک جواز بنا کے کیا بھارتی وکیل یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جاسوس کے ذریعے کسی دوسرے ملک میں تخریب کاری اور دہشت گردی قانوناً جائز ہے؟
आप इस पे गौर कीजिए, इस पे मेरे ख्याल जज भी गौर करेंगे कि अगर एक तरफ से ये कह रहे हैं कि इधर से कोई गए हैं नॉन स्टेट एक्टर्स, तो क्या उसके जवाब में दूसरा मुल्क जो है तो बाकायदा अपने स्टेट एक्टर्स को जासूस के तौर पे भेजे ताकि उस मुल्क में तखरीबकारी की जाए। तो एक बहुत बड़ा यहाँ पे मेरा ख्याल है उनसे गफला हो गया है। वो उसका अब 13 जज बैठे हैं, उनकी देखते हैं क्या क्या इसका फैसला आता है। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जो सियासी माहौल है, गर्मा गर्मी सियासी माहौल में बढ़ती जा रही है, उस पर भी बात होगी। दैट एंड मच मोर राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जो आजकल एक तो हमारी सरहदों पर जो मुमकिन जंग की बातें हो रही हैं, लेकिन एक जंग जो है वो हमारी कौमी असम्बली में भी चल रही है। आज भी हमने आपको अपने इब्तिदाइया में दिखाया कि क्या हुआ। वंस अगेन आपकी मेमोरी रिफ़्रेश करने के लिए प्रोड्यूसर साहब अगर दिखा सकें कि आज किस तरह जो है वो जंग का मैदान बनी रही हमारी कौमी असम्बली, वो जगह जहाँ हमारी आपकी हकूक़ की बातें होनी है, अवाम के हकूक़ की बातें होनी है, वहाँ क्या हो रहा है आजकल और पिछले कई महीनों से इनफैक्ट क्या हो रहा है, ज़रा वो भी देख लें। गलत लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करो, तुम्हारे बाप ने किए होंगे। गलत लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करो बेवकूफ इंसान। ये सिखाया तुम्हारे को घर में, तुम्हारी ये तालीम हुई है। स्पीकर साहब चुप करके बैठो तुम। गुल साहब ये मुझे बताइए कि ये जो जंग चल रही है आजकल कौमी असम्बली में, मतलब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो जितनी जो स्टैंड ऑफ पॉइंट्स थे जिसमें शहबाज शरीफ साहब का पीएससी मेंबर बनना था, या जो ये इलेक्शंस को दोबारा जिस कमेटी ने चेक करना था उसका बनना था, ये सारी चीज़ें अगर सॉर्ट आउट हो जाएंगी तो आवाम की बात होने लग जाएगी। इलेक्टोरल रिगिंग पे कमेटी भी बन गई, शहबाज शरीफ साहब पीएससी के चेयरमैन भी बन गए। वो नया पॉइंट रोज़ निकलता आता है और माजरत के साथ हुकूमत जो है वो जलती पे तेल का काम कर रही है। हुकूमत भी कोई मतलब बड़े दिल का मुजाहरा नहीं कर रही। उसमें देखें अगर आपके ऊपर मुसलसल पत्थर आ रहे हैं तो उसमें बड़े दिल का क्या मुजाहरा करेगा। आप इंडिया पाकिस्तान को ले लें। माजरत के साथ फवाद चौधरी साहब सेनेट में जाके, अब तो सेनेट चेयरमैन ने आपको पता है कि उनका आना बंद कर दिया था कितनी देर, सेनेट में जाके बगैर किसी वजह के तकरीरें जो आप कर रहे हैं, फिर आके बाहर आके तकरीरें कर रहे हैं, आप इश्तियाल दिला रहे हैं। ये देखिए मैं किसी का दिफा नहीं कर रहा, ये बिल्कुल गलत है जो भी कर रहा है। जो हर रोज़ एक नया नुक्ता निकल आता है, उसके बाद फिर फवाद साहब हैं, कुछ दूसरे वज़रा हैं, मुराद साहब वो भी आके बातचीत इस किस्म की करते हैं कि जिससे ज़ाहिर है अपोजिशन कोई खामोश तो नहीं बैठेगी। तो मैं समझता हूँ ये जंग असल में एक नालायकी की जंग है, अशराफिया के मफादात को बचाने की जंग है, और उसकी वजह से वो मसाइल पैदा हो रहे हैं जिनका आपने जिक्र किया कि ये तो आवाम के मफाद के लिए काम होना चाहिए, कानून साजी होनी चाहिए, लेकिन ये अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन्होंने एक ऐसा लामुतनाही सिलसिला शुरू किया हुआ है। मुझे तो समझ नहीं आती कि आया ये जब घर जाते होंगे उस वक्त क्या कहते होंगे। ये जिन बच्चे, इनके बच्चे ऑक्सफोर्ड में कैम्ब्रिज में पढ़ते होंगे, बड़े बड़े स्कूलों, आखिर उनके सामने चाहे वो पीटीआई से जिन ताल्लुक़ है उनका, चाहे पीपल्स पार्टी से या एन लीग से है, ये किस किस्म की तालीम हम अपने बच्चों को दे रहे हैं और इसको हम जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं, मुझे तो इसकी समझ नहीं आ रही। आप सही कह रहे हैं। नसरुल्लाह मलिक साहब की जाने जाऊँगी। नसरुल्लाह साहब, क्या ये इसी तरह चलता रहेगा? बिकॉज जब से हुकूमत आई है, पिछले अब ये 5वां महीना है, हम तो यही देख रहे हैं कि इसी तरह चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। रोज़ जो है ये लड़ाई झगड़ा जो है वो कभी वॉकआउट, एक अपोजिशन वॉकआउट करती है, हुकूमत जो है वो आए दिन याद दिलाती है, वो जुमलेबाजी होती है दोनों साइडों से। करोड़ों रुपए जो हैं ये निजलास पे खर्च होते हैं, मेरे आपके जो हैं वो खर्च होते हैं, टैक्स पेयर का पैसा जाता है, हमारी कोई बात कर ही नहीं रहा। देखिए मैं समझता हूँ सियासी अफरा तफरी और बढ़ेगी। आने वाले दिनों में आप देखेंगी कि हुकूमत और अपोजिशन के माबैन कशीदगी और बढ़ रही है, और उसकी बुनियादी वजह मैं समझता हूँ, ठीक है अपोजिशन का रवैया बसा औक़ात आपको लगता है कि उस पर भी सवालात उठाए जा सकते हैं, लेकिन उसकी मेन जिम्मेदार अगर आप समझें तो हुकूमत है। हुकूमत ने जब से हुकूमत इक़्तिदार में आई उस रोज़ से ही उन्होंने सारे अवामी मसाइल से तवज्जो हटा के इस तरफ लगाने की कोशिश की कि शायद वो करप्शन के खिलाफ कोई बहुत बड़ी इस मुल्क के अंदर सफाई की मुहिम कर रहे हैं, और वो तमाम जो है वो करप्शन में मुलव्वस अफराद को जो है वो उनको उल्टा लटकाना चाहते हैं। और इसी नारे की बिना पे जो हुकूमत में आए थे और अपने कारकुनों को वो इसी नारों पे खुश रखने के चक्कर में है कि शायद उनसे ये सवालात ना किए जाएं कि हुकूमत की कारकर्दगी क्या रही है।
اب دیکھیے پی ایس سی کے چیئرمین کی باری تھی، انہوں نے کہا ہم چیئرمین نہیں بنائیں گے، پھر چیئرمین بنا دیا، بنانے کے بعد پھر ٹینشن کریٹ کی کہ ہم ان کو ہٹا دیں گے، اور پھر ہٹانے کے بعد پھر خاموش ہو گئے، پھر کہا شیخ رشید صاحب کو ممبر بنایا جائے گا، شیخ رشید صاحب ممبر بننے کے لیے میدان میں آ گئے کمیٹی کا رکن بننے کے لیے، لیکن پھر اس سے بھی پیچھے ہٹ گئے۔ تو حکومت خواہ مخواہ خود ایسے ماحول کریٹ کر رہی ہے جس کے نتیجے میں ٹینشن مزید بڑھتی ہے، اور آپ دیکھیے گا یہ مارچ گزرے گا تو حکومت کے خلاف میں سمجھتا ہوں اسلام آباد کی طرف ایک مارچ کا آغاز ہو جائے گا، تمام مولانا صاحب تقریباً مولانا صاحب نکلیں گے اور ساری جماعتیں ان کے ساتھ ہوں گی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ حکومت نے کسی ایک سطح پہ بھی اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے معاملات کو سیٹل ڈاؤن کرنے لیکن ملک صاحب قطع کلامی کی معافی، مولانا صاحب تو چلے نکلیں گے اور وہ ملین مارچ جو ہے وہ اپریل میں کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں باقی شہروں سے جو ہے وہ ملک کے دیگر شہروں سے شروع ہو کے ہم اختتام پذیر جو ہے وہ اسلام آباد میں ہوں گے۔ لیکن مجھے بتائیے جس قسم کی دونوں پارٹیز کے مسائل ہیں، پیپلز پارٹی کے کیسز جس طرح کے ہیں، نون لیگ کے ہیں، پھر ریلیف کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، آپ سمجھتے ہیں دونوں پارٹیاں جو ہے وہ مولانا صاحب کی آواز پہ لبیک کہہ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے زرداری صاحب کہہ تو رہے ہیں، لیکن مجھے تو یہ کوئی اینٹ سینٹ کے جیسا بیان زرداری صاحب کا لگ رہا ہے، ویسا ہی بیان لگ رہا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں دونوں پارٹیز لبیک کہہ سکتی ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں دونوں پارٹیاں لبیک کہیں گی، اس لیے کہ حکومت دونوں پارٹیوں کو دیوار سے لگانے کے چکر میں ہے۔ آپ ذرا صرف ایک بات دیکھیے گا کہ ولی عہد پاکستان آئے، کیا مسئلہ تھا اگر اپوزیشن کی طرف سے کسی کو بلا لیا جاتا، لیکن حکومت نے نہیں بلایا۔ اب دوسری بات دیکھیں نیب کی جو کیسز ہیں، ٹھیک ہے کرپشن کے خلاف بالکل کارروائی ہونی چاہیے، شافیہ کو بالکل ان کے خلاف کارروائی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بعض نیب کے ایسے کیسز ہیں جن کو اگر آپ ڈگ آؤٹ کریں تو آپ کو جا کے محسوس ہوتا ہے کہ جب نیب جن لوگوں کو بلاتی ہے ان سے پوچھتی ہے آپ کے ابا جان کا بزنس کیا تھا، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہمارا یہ بزنس تھا، آپ کے دادا ابو کیا کرتے تھے ان کی کوئی کہانی سنا دیں۔ جب آپ اس قسم کے احتساب کی بات کریں گے تو لوگوں کے اندر ایک ریزنٹمنٹ آئے گی، اس ریزنٹمنٹ کو آپ روک نہیں سکیں گے۔ اب شہباز شریف صاحب فرض سے علاج کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں، آپ اس کیل میں ڈال کے کیا لینا چاہتے ہیں اور اس سے کیا حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ حکومت خواہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حکومت کا فوکس کارکردگی کے اوپر کم ہے، لیکن ایک سیاسی افراتفری اور بے چینی کی طرف زیادہ ہے۔ شاید وہ اسے سمجھتے ہیں کہ عوام الناس میں یہ سوال نہیں ہو سکے گا کہ حکومت کی کارکردگی کیا ہے، اور وہ صرف اسی نعرے کو ابھی بھی بیچتے رہیں گے کہ وہ کرپشن کے خلاف ایک بھرپور کارروائی اور ایک مہم چلائے ہوئے۔ ٹھیک ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ حکومت کے اپنے لیے نقصان دہ ہوگا۔ چلیں آپ کا پوائنٹ آ گیا، میں بریگیڈیئر صاحب کی جانب جاتی ہوں۔ بریگیڈیئر صاحب نصر اللہ ملک صاحب کی بات کو ہی آگے بڑھاؤں گی، جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہی ہے، تو ایک اور چیز ٹھیک ہے حکومت اپنا جتنا مرضی اس سے ڈس ایسوسیٹڈ اپنے آپ کو رکھے، لیکن بہرحال نیب کا اور حکومت کا ایک نیکسس لگتا ہے، اور یہ اس لیے نہیں لگتا کہ ہم کسی قیاس رائیوں پہ بات کر رہے ہیں، جس طرح حکومتی وزراء آ کے پیشن گوئیاں کرتے ہیں، آ کے نیب کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، اور نیب اب جس قسم کی جو کاروائیاں کر رہا ہے، لوگوں کے گھر میں جا کے چادر چار دیواری کا پامال، جس طرح چادر چار دیواری کو پامال کر رہا ہے، جس طرح بھی سراج درانی صاحب کے گھر میں ہوا، جس طرح وہاں کارروائی، جس طرح ان کو اسلام آباد سے ایک ہوٹل سے گرفتار کیا گیا، ان کے واپس آنے کا انتظار نہیں کیا گیا، تو اس سے تو اپنے لیے اور نیب اپنے لیے اور حکومت کے لیے پرابلمز کریٹ کر رہا ہے۔ اس سے کوئی مطلب لوگوں کی تذلیل کر کے آپ کوئی مطلب آپ کا کوئی درجات آپ کے ایلیویٹ نہیں ہو رہے، کرٹیسزم ہی ہو رہا ہے، کیا کہیں گے اس پہ سر؟ ڈاکٹر صاحب آئی تھنک دس از ون ایسپیکٹ آن وچ آئی ہیو ٹو ٹوٹلی ڈس ایگری ود دا پینل، اور وہ اس لیے کہ ایز اے سٹیزن آف پاکستان میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہماری پولیٹیکل ایلیٹ جو ہے وہ ٹوٹلی اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہی ہے، اور جیسے وہ ایکسپوز کر رہی ہے اور جو کچھ پوری دنیا کو پورے پاکستان کو نظر آ رہا ہے، وہ پاکستانی اس سے بالکل خوش نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، اس وقت پاکستان ایک بہت ہی کرٹیکل دور سے گزر رہا ہے۔ ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پارلیمنٹ میں کراؤن پرنس محمد بن سلمان کی وزٹ ڈسکس ہوگی، جو پروجیکٹس وہ لا رہے ہیں، جو انویسٹمنٹ لا رہے ہیں، اس کے اوپر بات ہوگی۔ اس انویسٹمنٹ کو ہم لنک اپ کیسے کریں گے سی پیک کے ساتھ، اور سی پیک اور سعودی عربین انویسٹمنٹ ملا کے پاکستان کا اکنامک مستقبل کیا ہوگا، ہم اپنے پولیٹیکل لیڈر سے یہ ایکسپیکٹ کرتے تھے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ پلوامہ کا ایک انسیڈنٹ ہوا ہے، ایک اٹیک ہوا ہے، کہاں ہے وہ ہول آف دا نیشن رسپانس اس جگہ پہ؟ ہم تو اپنے ہی جو پیٹی پالیٹکس ہیں ہم اس میں لگے ہوئے ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے یہ پولیٹیکل لیڈرز کی، خاص طور پر یہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی والے، تو بھئی آپ لوگوں کے اوپر تو کیسز ہیں، ان کا بیسک ایشو یہ ہے کہ جب بھی ان کے اوپر کوئی لیگل کیسز بنتے ہیں، یہ اس کو پولیٹیکل طریقے سے حل کرنا چاہتے ہیں۔
کسی کو اگر نواز شریف صاحب کو جب نااہل قرار دے دیا تو انہوں نے ایک پولیٹیکل ریلی نکال دی. مجھے کیوں نکالا؟ اور اسلام آباد سے لے کر لاہور تک چلتے گئے وہ. تو یہ جو مرضی پولیٹیکلی یہ کرتے رہے, جتنا مرضی شور مچائیں نیشنل اسمبلی میں, اٹ ہیز ایبسلیوٹلی نو ایفیکٹ on the I completely agree with you. I'm just talking about جس طرح یہ چل رہا ہے, اکاؤنٹیبلٹی کا عمل جس طرح چل رہا ہے, آپ لوگوں کے گھروں میں جا کے جس طرح چھاپے مار رہے ہیں, بدتمیزیاں کر رہے ہیں, گرفتار کر رہے ہیں, آپ انتظار نہیں کر رہے وہ کراچی آ جائیں گے, آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہم نے ادھر سے یہ گرفتار کر کے لے کے جانا ہے. 7 دن راداری ریمانڈ, مطلب that's a joke. جی بریگیڈیئر صاحب. نہیں, it's not a joke. I think the joke is that we have 2 sets of laws here in this country. So-called اشرافیہ, میں تو ان کو اشرافیہ نہیں کہتا ہوں, جنہوں نے اس قوم کو لوٹ کر کھا لیا ہے اور تباہ اور برباد کر دیا ہے, وہ لوگ ہیں, ان کے لیے کیا ایک نیا قانون ہوگا, اور ایک جو چھوٹی سی چوری کرتا ہے اس کے لیے دوسرا قانون ہوگا. This is not fair. آپ کہیں یہ فیئر ہے؟ اور جب وہ آغا سراج درانی صاحب کے گھر میں گئے ہیں, انہوں نے ان کو اریسٹ کیا ہے انڈر دا لا, انہوں نے سرچ وارنٹ لیا ہے اور اس کے بعد وہ اندر گئے ہیں. یہ جو ساری بات چیت ہے, یہ جو پولیٹیکل سارا شور مچایا جا رہا ہے, اٹس مور آف پولیٹیکل. Sir, with all due respect, I do see your point. I do see your point. There's a political side to this, and then of course ایک آپ کو political victimization بھی نظر آتی ہے اس میں. ٹھیک ہے, اپوزیشن اس کو استعمال کر رہی ہے, لیکن سر یہ بھی کہاں کا جو ہے وہ قانون ہے کہ آپ جہاں گھر میں جا رہے ہیں, ویڈیوز بنا کے آپ ریلیز کر رہے ہیں, یا ڈی جی نیب بیٹھ کے کہہ رہا ہے وہ جی کیس کی فواد نے رونا شروع کر دیا, یہ کر دیا. میں تو اس باتوں پہ کہہ رہی ہوں, this is what's politicizing the whole issue. Why don't they take them to court? Take them to court. اگر انہوں نے کوئی خلاف قانون بات کی ہے تو ان کو آپ کورٹ میں لے کر جائیں. سر میری بات سنیں, ایک تو یہ کہ کورٹ جو ہے وہ آلریڈی اس وقت یہ اس کو وے کیا جا رہا ہے کہ نیب کے خلاف جو ہے وہ کورٹ میں جانا ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کورٹ کیسز کس طرح چلتے ہیں. مجھے صرف اس چیز کا جواب دے دیجئے, ڈی جی نیب اگر ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے پورے کیس کی ڈسکشن کر رہا ہے تو کیا اس کے خلاف کوئی کارروائی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ صرف یہ بتا دیجئے سر. ڈی جی نیب is not above the law, is he? Take him to court. Why don't you? Why do you make it a political issue? No sir, that's because جب وہ political issue بیٹھ کے ٹیلی ویژن سکرینز پہ ڈسکس کرے گا, فواد نے اس طرح رویا, پھر تھپکی دی شہباز شریف صاحب نے اس کو, اور میں فائل کرنے جا رہا ہوں ریفرنس. آئی ایم سوری, ایک تو یہ نیب کا جو اپنا چارٹر ہے اس کو جو ہے اس کی خلاف ورزی ہے, نیب کا لا الاؤ نہیں کرتا, they are bound by law not to talk about it, secrecy ہے. خیر I think we're going around in circles. But امتیاز صاحب مجھے یہ بتائیے کہ نیب ایک طرح سے تو یہ کیس خود خراب کر رہا ہے, اکاؤنٹیبلٹی کریں, سب کچھ کریں, کوئی نہیں پوچھے گا. جب آپ اس طرح جا کے مطلب کوئی مولا جٹ تو نہیں ہیں آپ, جب آپ کریں گے تو you will give them the chance to play the victim card. وہ تو victim card وہ کھیلیں گے. کمنگ بیک, اب جو سندھ حکومت کی اس وقت سچویشن ہے, آج بھی ان کے 2 جو لوگ ہیں, جھکرانی صاحب ہیں اور تالپور صاحب ہیں, انہوں نے پری اریسٹ بیل لی ہے. چیف منسٹر صاحب کا کہہ رہے ہیں نام اگلا جو ہے شاید وہ آنے والا ہے, وہ اریسٹ ہو جائیں. فریال تالپور صاحبہ ہیں, آصف علی زرداری صاحب ہیں. اگر یہ لوگ اریسٹ ہو جاتے ہیں, آپ سندھ میں کیا پولیٹیکل سیناریو دیکھتے ہیں؟ جو پی ٹی آئی تو آلریڈی ویٹ کر رہی ہے کہ ول پاؤنس اینڈ ول کیپٹلائز آن دا سچویشن. آپ کو لگتا ہے کہ سندھ حکومت خطرے میں ہے؟ سندھ حکومت کسی حد تک خطرے میں ہے, اور میرا خیال ہے کہ اگر واقعتاً ان کی سیاسی قیادت کافی ساری اگر ان پہ عتاب آ گیا, نیب عتاب آ گیا, تو پھر ہم کو معلوم ہے ایک دوسری بڑی پارٹی ہے وہ تو ہر وقت تیار رہتی ہے اپیزمنٹ کے لیے, دوسروں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, تو ان کے لوگ موجود ہیں. میرا خیال ہے وہ پھر ساتھ شامل ہو جائیں گے. لیکن یہ کوئی سیاسی استحکام کی طرف یا آنریبل کانڈکٹ کی غمازی نہیں کرتے یہ تمام معاملہ. جس انداز میں اب سندھ اسمبلی کے اسپیکر کو گرفتار کیا گیا ہے, اور پھر اس کے آگے وضاحتیں آپ ٹی وی پہ کر رہے ہیں جو آپ ابھی کہہ رہی تھی, اس کی وجہ سے نیب کا پورا ادارہ جو ہے میں سمجھتا ہوں ایک مذاق بن کے رہ گیا ہے. بھلے ان کے الزامات درست ہوں, آپ اس کو قطع نظر اس کے, لیکن آپ جس انداز میں کارروائی کر رہے ہیں, کیا وہ بندہ ملک سے فرار ہو رہا ہے؟ اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ نیب تو گزشتہ 4 سال سے ڈاکٹر عاصم حسین کے خلاف کارروائی کر رہا ہے.
वो कहा गया था कि 437 अरब रुपए की उसने करप्शन की है। बाबा ये किस किस्म की करप्शन है? आपने हिसाब किताब भी लगा लिया और आज तक आप उसको साबित नहीं कर सके। शर्जील मेमन, वो हमें मालूम है कई चीज़ें ऐसी गलत हुई हैं वहाँ पे, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन इस कानून बनाने वालों को और कानून पे अमल दरामद कराने वालों पे उनके साथ मुझे हमदर्दी भी है, मुझे हंसी भी आती है। ये कैसा कानून है कि 4-3-10 साल गुजर जाते हैं और आप फिर भी साबित नहीं कर पाते, लोगों को आप जहनी करब में मुब्तला कर देते हैं, उनकी बदनामी कर देते हैं। सर इससे ज़्यादा लगता है ना कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए ये इस्तेमाल तो उनको ये कहना पड़ गया, ज़ाहिर है तमाम सियासी क़ुव्वतें फिर उनके साथ मिल जाती हैं। अब उसमें खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कि इसके पीछे कोई और मंसूबा हो, भी मैं यहाँ पे कहना नहीं चाहता, ना कहना चाहिए। दुआ ये करनी चाहिए कि नैब वालों को कुछ थोड़ी सी दानिशमंदी के साथ वो काम करें, चंद केसेस लेके और उनको अपने हतमी अंजाम तक पहुँचाएँ। जल्द उनकी अपनी कैपेसिटी तो है नहीं है, फैला रहे हैं तो सारा कुछ इतना फैला दिया कि इनके बस की बात ही नहीं है और ये कभी अगले 10 साल में भी ये केसेस पूरे नहीं हो सकेंगे। मैं नसरुल्लाह मलिक साहब की जाने जाऊँगी। नसरुल्लाह साहब, आप क्या देखते हैं, क्या सिंध हुकूमत के लिए कुछ जो है वो तशवीश का टाइम इस वक्त, तशवीश की बात है इस वक्त, उनको परेशान होना चाहिए? कुछ आप देखते हैं कि शायद कुछ चेंजेस वहाँ पे आएँ या उनके लिए कोई इस तरह आप देखते हैं सिचुएशन बदलती हुई देख रहे हैं सिंध हुकूमत के लिए? देखिए, मुश्किलात हैं सिंध हुकूमत के लिए और इस किस्म की खबरें भी अभी ज़ेर बहस हैं कि शायद जरदारी साहब गिरफ्तार न हो, बिलावल भुट्टो साहब की गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो मैं समझता हूँ ये सारी गिरफ्तारियाँ जो हो रही हैं और जो कुछ भी ये विक्टिमाइज किया जा रहा है, ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे थे मुल्क को लूटा है। भाई जितने मुल्क को लूटा है उसको कोई उसको डिफेंड नहीं करता, लेकिन कई सवालात हैं जिनके जवाब शायद किसी के पास नहीं है। क्या 70 सालों में सिर्फ सियासतदानों ने मुल्क को लूटा है? इस मुल्क में और कोई हुक्मरान नहीं रहा, किसी ने नहीं लूटा? क्या उनको बुला के कभी किसी ने पूछा है कि भाई इस मुल्क के अंदर लूटने वालों में वो भी शामिल थे? लेकिन मसला ये है कि यहाँ सियासतदानों को विक्टिमाइज किया जाता है। बहुत से ऐसे मुकदमात हैं तो आपको अगर आप उसकी तह में जाएंगे तो ऐसे मुकदमात की कोई हैसियत नहीं है। इसलिए नैब के पास जो आपको एक मुकदमा शुरू होता है, कहा जाता है कि 550 अरब की करप्शन है, फिर चलते चलते अभी आज चीमा का केस लाहौर में देख लें, वो कई सौ अरब से शुरू हुआ, 37 करोड़ पे आके रुका हुआ है। अभी फवाद का केस आप देख लेंगे, जब वो केस मुकम्मल होगा आपके सामने कुछ चीजें आ जाएंगी। मसला ये है कि नैब लोगों को सिर्फ एक बेइज्जत करने के लिए, लोगों को विक्टिमाइज करने के लिए सारे हथकंडे इस्तेमाल। लेकिन माजरत के साथ नसरुल्लाह मलिक साहब, मेरा ख्याल है इसमें एक जो बहुत बड़ा पॉइंट है जिसको हम हमेशा इग्नोर कर जाते हैं, वो हुक्मरानों की, क्या पीपल्स पार्टी है, क्या PMLN है, उनकी नालायकी है कि इस लॉ को चेंज नहीं कर सके, क्योंकि उन्होंने भी इसको इस्तेमाल किया अपने लिए, उससे फायदा उठाया। हाँ जी, ये जो अरबों रुपए मुख्तलिफ छोटे छोटे अकाउंटों से निकल रहे हैं, तो ये इसकी बहरहाल हमें मेरा ख्याल है एहतसाब तो उसका पूछा तो जाना चाहिए। जिन लोगों के साथ इनके डांडे मिलते हैं, मेरा ख्याल है उनसे ज़रूर पूछा जाना चाहिए कि ये 8-8, 10-10 अरब रुपए का खेल कैसे हो रहा है। जी नसरुल्लाह साहब, मेरे और आपके अकाउंट में तो कभी नहीं आए इस तरह के पैसे। गुजारिश ये है, 2-3 चीजें उसमें भी कुछ केसेस ऐसे हैं जो वाकई हकीकत पर मबनी है और कुछ केसेस ऐसे हैं जो सिर्फ अफवाहों को लेके आगे बढ़ाए गए हैं। मैं समझता हूँ, देखें, इसमें कोई शक नहीं कि करप्शन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन नैब के कानून को बदलना, उसमें तरमीम ना करना और नैब की इस्लाहात ना करना, मैं समझता हूँ दोनों बड़ी पार्टियों की एक बहुत बड़ी नाकामी है जो उनको आज फेस भी करनी पड़ रही है। लेकिन इसके साथ साथ नैब को भी ये समझना होगा कि मुकदमात बनाते हुए या किसी पे इल्जाम लगाते हुए, आपको याद होगा मियां नवाज के ऊपर एक इल्जाम लगा, एक अखबार में छोटा सा कॉलम छपा, फौरी चेयरमैन नैब ने 500 अरब रुपए हिंदुस्तान मुंतकिल करने की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। वो खबर कहाँ गई, वो इंक्वायरी कहाँ गई? उसके बाद नैब ने आज तक उस पर कम से कम मारत भी नहीं की कि हमसे ये गलती हो गई। तो मैं समझता हूँ ये सारी चीजें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का हिस्सा रही हैं और भी हैं। क्लैरिफिकेशन आ गई थी, लेकिन जो वो बेइज्जती होनी थी वो हो गई और जो पगड़ियाँ उछलनी होती हैं लोगों की वो उछल जाती हैं। आप सही बिल्कुल कह रहे हैं मलिक साहब कि इसमें नैब जिस तरह जो एकदम से एक्शन में आता है नैब और उसके बाद फिर पता चलता है जी केसेस पता नहीं पसे पर्दा कहीं चले गए, पता नहीं कुछ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। डॉक्टर आसिम हमें इसी तरह दिखाए गए, शायद सबसे बड़ा जो है वो माशी दहशतगर्द पाकिस्तान का जो है वो डॉक्टर आसिम है। आज वो बैरून मुल्क इलाज के लिए जो है वो गए हुए हैं। खैर आने वाले दिनों में देखते हैं कि क्या चीज़ें, कुछ पॉलिटिकल जो क्लाइमेट है बेहतर होता है या नहीं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा लगता है कि चीज़ें मज़ीद ख़राब होंगी। विल सी यू ऑन मंडे। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफ़िज़।